बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, अशरा रहमत अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। अशरा रहमत हमसे जुदा होने को है और इस अशरे में हमने बेशुमार जो है रहमतें बरकतें समेटी हैं। और यकीनन रमज़ान का जो मकसद है वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान की तालीमात पर अमल पैरा होकर अल्लाह की रज़ा को हासिल किया जा सके। और अपनी रूहानी तरबियत हमने इस अंदाज में करनी है कि कल्बे मुनीब, कल्बे सलीम, कल्बे शहीद, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना, इन तमाम डिमेंशंस को हम एक्सपीरियंस कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि अशरा मगफिरत जो है वो अब कुछ ही लम्हात के बाद उसका आगाज़ होगा और उसमें हम शामिल हो जाएंगे। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये बाबरकत महीना जो है मुयस्सर आया। और यकीनन इसमें हम अपनी बख्शिश का सामान पैदा कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा को अवेल कर सकते हैं। इबादत की तरफ हमारी जो रगबत है वो आम तौर पे आम रूटीन के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। मसाजिद के अंदर रहमत को तलाश करने के लिए जो लोग हैं उनकी तादाद के अंदर इजाफा हम देखते हैं। और आज जो ये अयाम हैं बहुत मुक़द्दस ये अयाम हैं और इनसे इस्तिफ़ादा वही लोग हासिल कर सकते हैं जो इसकी अहमियत को जानते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत अहम मौजू के हवाले से हम बात करेंगे, निकाह। अब जानते हैं कि मुआशरे के अंदर जो निकाह है ये बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? यकीनन इस्लामी तालीमात से दूरी है। हम किस अंदाज के अंदर निकाह को आसान बना सकते हैं ये जानना बहुत लाजिम है। निकाह की अहमियत क्या है मौजूदा दौर के अंदर जहाँ पे मुआशरा बहुत ज़्यादा इखलाकी पस्ती का शिकार है, यकीनन निकाह की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। इस हवाले से रिलेशनशिप कोच हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बाकायदा तौर पर गुफ्तगू भी करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें सुनते हैं, बहुत प्यारे अंदाज के अंदर हमदिया कलाम पेश करती हैं, हमें नजर आती हैं। और यकीनन आपका जो अंदाज है, जिस सोच के साथ आप नात पढ़ती हैं, यकीनन ये जो अंदाज है उन्हीं लोगों को मुयस्सर आया करता है जिनके दिल के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हुआ करती है। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद हैं नसीम सहर। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, इन बाबरकत सातों में जहां अशरा रहमत हमसे जुदा होने को है, हमदिया कलाम आपसे हम सुनेंगे और नात भी हम आपसे सुनेंगे। आइए अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम इनको देखते हैं कि आप फीमेल्स को मोटिवेट करती हैं कि किस अंदाज के अंदर निकाह को आसान बनाया जा सकता है। और सबसे अहम जो आपकी बात है, आप बहुत से लोगों को इस हवाले से कायल करती हैं कि इस्लामी तालीमात के साथ अपनी वाबस्तगी को मज़ीद जो है वो पुख्ता किया जाए। ये आपका जो अंदाज़ है जब हम देखते हैं, और आप खुद भी एक फीमेल हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हमारे मुआशरे के अंदर आज भी आप जैसे बाहिम्मत लोग मौजूद हैं। आइए इनके बारे में तारुफ करवाना चाहूँगा। मज़ीद इनका तारुफ ये है कि आप प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं और स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हैं कि वो किस अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। मौजूद हैं सईदा शुमाइला सहर। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इनसे हम बाकायदा तौर पे जानेंगे कि निकाह की अहमियत क्या है। और मज़ीद आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं और इतनी कम उम्र के अंदर नात का शौक़ पैदा हो जाना, यकीनन ये लोग चुन लिए जाते हैं। और बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आप नात पेश करती हैं और आप स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट लाइफ के अंदर यकीनन ये जो शौक़ हो जाता है इंसान को पैदा, और ये बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती है। आपकी तरबियत के हवाले से भी, इंसानी शख्सियत की डेवलपमेंट के हवाले से भी ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित हुआ करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अलीना कयूम। इंतहाई मशकूर हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, जो प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो हमदे बारी ताला से करते हैं। मैं मशकूर हूँ तस्कीन आपसे कि आप जो है बाकायदा आगाज़ जो है हमदे कलाम पाक से कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा
मकाम है दोनों जहां में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला। ये कलमा नबी से मिलाता है वहदत का जाम पिलाता है मुर्दा दिलों को जिलाता है हक ला इलाहा इल्लल्लाह सोना ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आप हमदे बारी काला पेश कर रही थी। दुआ है कि परवरदिगार कायनात हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाएं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में एक अक़वाले ज़री आपकी खिदमत में पेश की जाती है। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उम्मीद उस खुशी का नाम है जिसके सहारे गम के अयाम भी कट जाया करते हैं। उम्मीद ज़िंदगी का नाम है और जब तक उम्मीद इंसान की कायम रहती है इंसान खुशबाश रहता है, इंसान पुर उम्मीद रहता है। और जब उम्मीद इंसान की जो है वो बाकी नहीं रहती है तो इंसान किसी भी अंदाज के अंदर तरक्की नहीं कर सकता है और मायूसी इंसान का मुकद्दर बन जाया करती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर उम्मीद को बरकरार रखें, उम्मीद को अपनाए रखें, उम्मीद के दामन से अपनी ज़िंदगियों को भरपूर रखें। बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आपने हमदे बारी ताला पेश की। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़िक्र नबी बुलंद है, ज़िक्र खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ नातिया अशार सुनते हैं। मौजूद हैं हमारे दरमियान अलीना कयूम जी, नातिया अशार पेश कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, बेशक बेशक यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर,
کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، عالم کے صلاحاتی بیکاری ہے بیکاری، عالم کے صلاحاتی بیکاری ہے بیکاری، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر سرکار تمہیں بنایا۔ بہت پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کر رہی تھیں، اور آپ کی نعت کے دوران مجھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار یاد آتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بغیر عیب کے پیدا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی موجود نہیں ہے۔ اور پیارے آقا کی عظمت کے کیا کہنے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن خود واضح طور پہ بتاتا ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے دریافت کرتے ہیں، یا اللہ تو نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب، ہم نے اپنے ذکر کو تیرے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ محافل کے اندر ابھی ہم نے آغاز میں دیکھا کہ ہم نے حمدیہ کلام سنا ہے، اس کے بعد نعتیہ کلام کی طرف ہم بڑھے ہیں، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں بھی ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ہم اذان سنتے ہیں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اسی انداز کے اندر محافل کے اندر ہم جاتے ہیں، وہاں خدا کی اگر وہاں پہ خدا کی کائنات کے حوالے سے خدا کی اگر قدرت کا وہاں پہ ذکر ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ دعا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہو کر اچھے انداز میں ہم زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے باقاعدہ طور پہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا نکاح کی اہمیت کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ نکاح جو ہے اس کا یہ لغوی معنی ہے ضم کرنا، ملا دینا۔ بے شک۔ اور نکاح کی اہمیت کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس رشتے
کی بنیاد پہ ہی باقی نسل انسانی جو ہے وہ چل رہی ہے. بے شک. اور نسل انسانی کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ نکاح کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت ہے. تو ضرور اس کو نکاح کو کرنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے تاکہ معاشرے سے بے حیائی اور برائی کو روکا جا سکے. جیسے کہ آج کل ایک کنسیپٹ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا, اور جس سے معاشرے میں بے حیائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے, اس کو روکا جا سکے اور ایک کمیٹیڈ رشتہ جو ہے وہ معاشرے کو دیا جا سکے جو کہ اپنی نسل کو آگے ایک اچھی تربیت دے کر آگے قوم کے لیے جو ہے وہ بہترین ایک نسل دے سکے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب ہم نکاح کے رشتے میں جو ہے اپنے بچیوں کو جو ہے وہ نکاح کے رشتے کی تاکید بھی کرتے ہیں, اس میں ان کو باندھتے بھی ہیں. تو یہ تبھی پاسبل ہے کہ ہم برائی سے اور بے حیائی سے جو ہے اس معاشرے کو روک سکتے ہیں, محفوظ کر سکیں. بہت اہم بات کی شمائلہ. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اور روٹین کے اندر یہ چیز ہم ایک سوسائٹی کا پریشر ہوا کرتا تھا پہلے. اگر ہم آج سے 20-25 سال پہلے دیکھیں, سوسائٹی کا ایک پریشر ہوا کرتا تھا کہ ایک فیمیل جس کی عمر جو ہے وہ 22-23 سال ہے, تو سوسائٹی کے پریشر میں آ کے بھی پیرنٹس مجبور ہوا کرتے تھے اور وہ شادی کی طرف مائل نظر آیا کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ کوشاں نظر آیا کرتے تھے. اور اسی انداز کے اندر مردوں کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا, جو تھوڑی سی ارننگ کی طرف چلا گیا اس کی شادی کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ معاشرے میں نظر آیا کرتا تھا. اب ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو چکا ہے, آپ ریلیشن شپ کوچ بھی ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں معاشرے کے ابھی موجودہ حالات کو. اب میں جاننا چاہوں گا ابھی جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے کہ اب جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ بچہ بہت زیادہ جب ارننگس کی طرف چلا جائے گا اور بچی ہے جب بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جائے گی پھر ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے. اس انداز نے کتنا نقصان پہنچایا سوسائٹی کو؟ یہ انداز جو ہے نا کہ ہم پہلے بچوں کو اسٹیبلش کر لیں, بچے جو ہیں وہ کوئی اپنا گھر بنا لیں, ان کی اپنی گاڑی ہو, کچھ اتنی زیادہ ارننگ ہو جائے کہ جس میں ایک بہت لیوش قسم کا ان کا لائف سٹائل ہو جائے تو تب کہیں جا کر وہ نکاح کریں. تو یہ کرتے کرتے اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں کہ 40 ایئرس تک 30 ایئرس تک مطلب شادی نہیں ہو پاتی, نکاح نہیں ہو پاتا. اور اس کی وجہ سے یہ کہ وہ پھر غلط قسم کے ناجائز تعلقات جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی اسپاؤس ہو, اس کا کوئی نہ کوئی جیون ساتھی ہو جس کے ساتھ وہ اپنی نفسانی جسمانی اور اپنی نفسیاتی جذبات کی جو ہے وہ تسکین کر سکے. لیکن جب یہ پورا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کب تک جو ہے وہ پریشرائز کر کے اپنے آپ کو دباؤ میں رکھ کے اپنے جذبات کو, وہ نہیں اس طرح سے انسان جو ہے انسان کی فطرت میں جو اللہ نے رکھ دیا ہے وہ انسان اس سے اوائڈ نہیں کر سکتا بہت زیادہ دیر تک. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو آپ روزے رکھیں. تو روزے رکھنے کا یہ جو تصور دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے یہ کہ تاکہ آپ برائی کی طرف جو ہے نا بہت اہم آپ نے بات کی کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو روک سکیں. ماہ رمضان یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوشائن چیز ہے کہ وہ اپنے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ماہ رمضان کے بے شمار فوائد ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ بات کریں کہ ماہ صیام کے حوالے سے جو نفسانی خواہش ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ثابت ہوتا ہے یہ. لیکن یقیناً یہ تو فرض ایام ہیں اور ان کے اندر تمام ہی لوگ جو ہیں وہ کوشاں نظر آتے ہیں عبادات کے حوالے سے. اس کے بعد جو 11 مہینے آئیں گے نفلی جو نفلی عبادات ہیں اس کی طرف اتنا مائل ہم نہیں دیکھتے ہیں عوام الناس کو. اب یقیناً نکاح ہی آخری حد ہے, نکاح ہی آخری جو ہے وہ آپ کے پاس سلوشن ہے. لیکن جو معاشرے کی تربیت کی جا رہی ہے, جس انداز کے اندر ہمارا معاشرہ جو ہے نہ صرف اخلاقی پستے کا شکار ہے بلکہ اب ہمارے معاشرے کی تربیت سے اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پروفیسرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے اپنے بچوں کو ان کی ایجز جن کی ایجز میں ایم فل وہ کر رہے ہوتے ہیں ان ایجز کے اندر یقیناً ان کو شادی کرنی چاہیے. لیکن ان کو اس انداز کی تربیت دی جاتی ہے کہ ابھی آپ نے اسٹڈیز کی ہیں, اب آپ نے اپنے کیریئر کو جو ہے گرو کرنا ہے. کیریئر گروتھ کے بعد آپ نے شادی کے بارے میں سوچنا ہے, کرنی پھر بھی نہیں ہے, کرنی پتہ نہیں کب ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروموٹ کیا ہے کہ جیسے ہی بچی بالغ ہو جائیں اور آپ کو کوئی مناسب بر ملتا ہے تو بالکل بھی انتظار کیے بغیر شادی کر دی جائے, چاہے ان کی ارننگ تھوڑی کم بھی ہو, نو ایشو. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی خواہشات بچیوں کا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے اور اپنے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ چیزیں اتنی بڑھا چڑھا کے دکھائی جاتی ہیں ڈراماز میں یا جس طرح سے بھی ہے کہ وہ بچے خود بھی خواہش کرنے لگتے ہیں کہ بہت بڑا, بچیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت بڑا گھر ہو, بہت کوئی کروڑ پتی انسان ہو اور اس کے پاس اپنی گاڑی ہو, یا مطلب کہ اس کی تمام خواہشیں برانڈیڈ ہر چیز ہو.
تو وہ اس خواہش کے پیچھے جو ہے وہ اپنی بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ دین اور کردار جو ہے نا اس کو پریفر کریں کہ اس فیملی کا یا اس انسان کا جہاں رشتہ جڑنے جا رہا ہے اس سے اس کا دین کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، تو وہ ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جیسے مطلب انسان کی خواہش ہے نا کہ وہ انسان کی بھوک جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنا عرصہ جب تک شادی نہیں کرتے یا پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے کہ بھئی جب تک آپ اسٹیبلش نہیں ہو جاتے تب تک جو ہے وہ آپ شادی نہ کریں. تو یہ ایک بہت ہی غلط قسم کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں، حالانکہ جیسے ہی بچہ بچی بالغ ہو کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پہ رشتہ دیکھ کے جو ہے وہ کر دیا جائے. اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح کے ساتھ جو ہے رزق کی برکت کو جوڑا گیا ہے کہ نکاح کرنے سے جو ہے رزق میں برکت ہوتی ہے. جو انسان جو آپ کے گھر میں آئے گا ظاہر ہے کہ اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھا ہے. پھر ظاہر ہے آگے جب اولاد ہوتی ہے تو پھر ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لکھا ہوا ہے. تو اس میں اتنی زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اسٹیبلش ہی ہوں گے تو پھر ہی ایسا ہوگا. اور یہ چیز سوچ کو لے کر معاشرے میں اتنی زیادہ بے حیائی اور مطلب کہ بہت ہاں جی بالکل اس طرح سے ہیں کہ مطلب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کنسیپٹ جو ہم پہلے روح بھی کانپ جاتی تھی سوچ کے، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرتا کہ یہ چیز غلط ہے. وہ اس چیز کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ یہ غلط ہے. اور ایون کہ یونیورسٹیز میں اور باقی انسٹیٹیوٹ میں کچھ میں اس طرح سے بھی ہے، سارے ادارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن کچھ کی بات کر رہی ہوں. وہاں پہ اگر کسی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، گرل فرینڈ نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس چونکہ میں کوچنگ کرتی ہوں تو وہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. یعنی کہ یہ چیز جو غلط تھی اس کو اتنا ہم نے کامن کر دیا ہے، اتنا ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے کہ پتہ نہیں یہ نہیں ہے تو حالانکہ یہ بہت اہم آپ نے بات کی کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے جو معاشرہ ہے نہ صرف اخلاقی پستی کا شکار ہے بلکہ اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں معاشرے کے اوپر آنے والے وقت کے اندر اس کے بہت زیادہ سنگین نتائج ہوں گے. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے یقیناً اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت لازم ہے، اور اس کی اہمیت کو جب معاشرہ سمجھے گا تو معاشرے کے اندر نہ صرف اخلاقی پستی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی، اس کی طرف اس میں بہتری آئے گی، بلکہ ایک معاشرہ اچھے انداز کے اندر گرو کرے گا. اور معاشرے کی گروتھ کے لیے ہمارے جو والدین ہیں، جو اسلاف ہیں، ان کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ تھنک آؤٹ کرنا بہت لازم ہوتا ہے کہ وہ کس انداز کے اندر بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اسی انداز کے اندر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قصہ ہے قرآن سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج کا جو قرآنی قصہ ہے وہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہے. آج کا قرآنی قصہ یہ ہے جس میں ہم جانیں گے کہ اس روئے زمین پر پہلا قاتل اور پہلا مقتول کون ہے. آئیے جانتے ہیں. اس روئے زمین پر پہلا قاتل قابیل اور پہلا مقتول حابیل ہے. قابیل و حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں. ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے. ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا. دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، اکلیمہ تیری بہن ہے، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کا نکاح تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا. مگر قابیل اپنی ضد پر رہا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی پیش کرو. جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا. دونوں کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی گئی. اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی ایک نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس چیز کو کھا لیا کرتی. اسی انداز میں قابیل نے گئیوں کی کچھ بالیں پیش کی اور حابیل نے ایک بکری اللہ کی راہ میں پیش کی. آسمان سے آگ اتری اور اس بکری کو کھا گئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی. نشانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ واقعہ پیش آیا. اب اس سارے واقعے کے بعد جو قابیل ہے اس کے دل کے اندر بغض و حسد پیدا ہوا. بغض و حسد میں آ کر اس نے حابیل کو قتل کر دیا. اس کائنات کے اندر یہ پہلا قتل تھا جو ناجائز اور ناحق قتل ہوا. اور اس کے بعد جتنے قتل بھی ہوتے ہیں یقیناً اس کا ذمہ قابیل کے ذمے پہ جاتا ہے. اور میں یہاں ایک بات جو کہنا چاہوں گا آج کے اس قرآنی واقعے سے وہ یہ ہے کہ عورت کا فتنہ
بہت زیادہ ڈینجرس ہے. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتے ہیں یقیناً اور اس سے محفوظ رہتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ اچھے انداز میں رہتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے درمیان جو ریلیشن شپ کوچ ہیں انہوں نے بات کی کہ آج ہر انسان ہر مرد کہیں نہ کہیں پہ اس کے اندر انوالو ہوتا چلا جا رہا ہے, ناجائز تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آج کا جو قصہ ہے باقاعدہ طور پہ ہمیں اس بات کا اعلانیہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے ورنہ ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جائیں گے. اور کتنی بڑی غلطی کی قابیل نے کہ اس روئے زمین پر پہلا قاتل وہ بن گیا اس چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. وہ کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ معاملات یہاں تک پہنچے. آئیے پروگرام مزید آگے بڑھاتے ہیں. موجود ہیں ہمارے درمیان علینا قیوم. آپ سے جو ہے حمدیہ کلام سنتے ہیں, آپ سے نعتیہ کلام سنتے ہیں. بسانے کے لیے ہے دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے بسانے کے لیے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے بے شک بے شک بے شک بے شک. سرور جو بلاوا آیا کہیں دل سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کہیں دل سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے دل الفت سرکار بسانے کے لیے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نعت کے کلام پیش کر رہی تھی اور آپ کی نعت کے دوران مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا ایک انداز جو نعت کے حوالے سے آپ نے اپنایا. کروں مدح اہل دول رضا پرے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں. جب ان سے کہا گیا کہ آپ کسی بادشاہ کی تعریف کے اندر کچھ اشعار کہیے تو آپ نے بہت پیارا جواب دیا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گدا ہوں. میں تو جب بھی قلم اٹھاتا ہوں تو پیارے آقا کی تعریف کرنے کے لیے اٹھاتا ہوں. میں جب بھی اپنے ذہن میں تصور لاتا ہوں اشعار لکھنے کے حوالے سے تو پیارے آقا تو لے کر آتا ہوں. یہ جو آپ کا محبت برا ایک انداز تھا,
आपका ये अंदाज़ यकीनन हमारे असलाफ का यही अंदाज़ हुआ करता था कि वालियाना मोहब्बत किया करते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आज हम देखते हैं कि हमारे असलाफ के इस अंदाज़ से हम दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मोहब्बत है, यकीनन हम दावा तो करते हैं कि हम प्यारे आका की हुर्मत पर जान तक जो है वो लुटा देंगे, लेकिन इस दावे को कितना सच्चा हम करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप और मैं बस ये सोच के लगा सकते हैं कि हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में कितनी सुन्नतों पर अमल पैरा होते हैं। ये जवाब, इसका जवाब जो है वो आपके दिल की आवाज़ जब इसका जवाब देगी तो हम इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान किस कदर लुटाने के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। जी नाज़रीन, इसी अंदाज के अंदर प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मौजूद हैं यहाँ पे रिलेशनशिप कोच। अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपने बहुत अहम बात की कि इस्लामी तालीमात से दूरी है। क्या समझती हैं कि आज जो एक प्रेशर है, इकोनॉमिकल प्रेशर है, एक हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स की तरफ वो जा सके, और एक जो अंदाज़ हमें दिया गया है यहाँ पे, एक ऐसा एजुकेशन कल्चर हमें दिया गया कि हम उस एजुकेशन के को अवेल करने में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद हैं अलीना, ये भी एक स्टूडेंट हैं और ये बहुत बेहतर जानती हैं कि 24 आवर्स की ज़िंदगी में से कोई 16 आवर्स जो हैं ये इसी में स्पेंड कर देती हैं, जो अपनी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्म कर सकें स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद बहुत कलील वक्त बचता है, उसके अंदर बाकी खाना है और बाकी अपनी अपनी स्लीपिंग की तरफ भी जाना है। वक्त नहीं है आज के नौजवान के पास दीनी तालीमात से रास्ता होने के लिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि इकोनॉमिकली हम इतना भाग रहे हैं कि पैसा कमाएं। ठीक है, पैसा भी इंसान की ज़रूरत है, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करता है, लेकिन बात यह है कि हमें अपना एक टाइम मैनेज करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में देखना है कि हमारी ज़िंदगी की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जब हम ये मैनेज कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटी ये है कि हमने अल्लाह ताला के अहकामात को जानना है और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना है, तो यकीनन ये कि हम उसके लिए ज़रूर टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसको प्रेफर नहीं करते, इसलिए हमारे पास उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकलता। और बाकी जो जैसे हमने अगर सर्टिफिकेट्स लेने हैं या हमने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ लेनी है, तो उसके लिए तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह टाइम को मैनेज कर ही लेते हैं ना, तो वो भी टाइम निकल आता है, तो इसलिए नहीं हम इस चीज़ को कर पाते। दूसरा आपने ये कहा कि इकोनॉमिकली जो एक दौड़ लगी हुई है, उसकी सबसे बड़ी जो मुझे रीज़न हमारे माशरे में नज़र आती है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कौम का सिर्फ एक मकसद है, दुनिया में आए हैं तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो उसके लिए जहेज़ इकट्ठा किया जाए, और उस जितनी भी अर्निंग है ना उसका पर्पज़ ही शादी के गिर्द घूमता है कि शादी कहीं किसी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शादी अच्छी जगह पे हो जाए, अच्छी जॉब का पर्पज़ है, शादी अच्छी जगह पे हो जाए, तो हर जगह पे। और इसी तरह से अगर पैसा कमाया भी जा रहा है तो वो इसलिए कि जब हम शादी करें तो वो इतनी ज़्यादा नमूदो नुमाइश हो, उसमें इतना ज़्यादा खर्चा किया जाए कि लोग वाह वाह करें, यानी कि लोग क्या कहेंगे, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। यानी कि अगर कोई हॉल बुक करवाया है तो वो लाखों में, अगर एक शादी का एक दिन का जोड़ा है वो भी लाखों में। तो जब हम सारी अपनी अर्निंग का पर्पज़ ही हमारा यही है, अगर हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ ये बारात का जो तस्वुर है पाकिस्तान में और इंडिया में ही है, ये वहाँ रसूल सल्लल्लाहु की सीरत से देखें तो कोई बारात का तस्वुर नहीं था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारात लेकर नहीं आए थे, वो रसूल सल्लल्लाहु की अपनी आज़ाद करदा बांधी हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन्हें खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर छोड़ के आई थी। इसी तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर छोड़ के आई थी। इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मामला है, उस वक्त उनका जो निकाह हुआ तो उनकी वालदा खुद उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर छोड़ के आई थी। तो बारात का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की, यहाँ पे बारात का कोई कंसेप्ट नहीं था, और बड़ी अहम आपने जो यहाँ पे एक तवज्जो मरकूज़ की जहेज़ के हवाले से, और एक और आपने बहुत अहम बात की। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हर इंसान चाहता है कि मेरी अच्छी जगह पे शादी हो जाए। और आप की बात से मुझे एक राइटर की एक तहरीर याद आती है। और राइटर लिखते हैं कि मैं एक लाइब्रेरी में जाता हूँ और वहाँ पे एक शख्स था जिसके जो बाल हैं वो तकरीबन उड़ चुके थे और जो बुढ़ापा है तकरीबन उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होने को था। तो मैं उससे मिला और उससे पूछा कि आप कब से इस लाइब्रेरी में आते हैं। वो कहते हैं कि मैं 20 साल की उम्र से इस लाइब्रेरी में आता हूँ और मैं ये वो कवानीन जो है वो पढ़ता चला जाता हूँ कि एक अच्छी जो खतून है मुझे कैसे मिल सकती है। तो कहता मेरे जहन के अंदर 32 ऐसे पॉइंट थे कि ये 32 पॉइंट्स होंगे तो मैं उस फीमेल से जो है वो शादी करूँगा। तो कहते हर साल एक साल गुजरता गया, मेरी एक ख्वाहिश कम होती चली गई
اور عمر کے اس لمحے بس میری ایک خواہش باقی ہے, ایک ہی پوائنٹ باقی ہے کہ وہ صرف لڑکی ہو, فیمیل ہو, چاہے اور اس کے اندر کوئی بھی کوالٹی نہ ہو. یہ ایک فنی انداز ہے جو ایک رائٹر نے تحریر کیا, لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے ہمارے لیے جو میم نے بہت اہم بات کی کہ ہماری بہت سے لوگوں کی عمریں اسی وجہ سے گزر جاتی ہیں کہ ان کے مائنڈ میں جو لائف پارٹنر ہے وہ اس نے ایک بنایا ہوتا ہے, اور وہ اس کی تلاش کے اندر جب نکلتا ہے پورا وقت, پورا اپنی زندگی جو ہے وہ اسی کے اندر گزار دیتا ہے کہ رشتے آتے ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے جو فیمیلز ہوا کرتی تھی ان کی عزت ہوا کرتی تھی معاشرے کے اندر, ان کی اگر ان کا کوئی رشتہ آیا کرتا تو بڑے باادب انداز کے اندر ان تک یہ پیغام پہنچایا جایا کرتا تھا. اور پیارے آقا کی زندگی سے ہم دیکھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو مال ہے اس سے, اور آپ نے پیغام بھجوایا نکاح کا, اور آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ نکاح کیا. تو آپ کے باقی اگر ہم نکاح بھی دیکھیں تو وہاں پہ ایک ایک نکاح کے اندر ہمارے لیے ایک مکمل لیسن موجود ہے کہ ہمارے نکاح کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو ہمیں آج اس چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو قریب کرنا ہوگا اور اس انداز کو اپنانا ہوگا. مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر, اور اگر ہم سوسائٹی کے اندر بھی دیکھیں, بہت سے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اس انداز کے اندر گروتھ کرتے ہیں, ان کو فنینشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت سارے کوشچن نظر آتے ہیں, اور وہ ایک وقت ہے یقیناً جو اسٹڈیز کے اندر لگتا ہے, اور اسٹڈیز کرنے میں ایک پیسہ بھی لگتا ہے. پیرنٹس یقیناً ایک ہی چیز کو بیئر کر سکتے ہیں, یا تو وہ بچوں کو اسٹڈیز جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, یا ان کی شادی کے حوالے سے وہ جو ہے وہ کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ایک رجحان ہے یقیناً یہ کامن پریکٹس ہے مارکیٹ کے اندر, کیا کہیں گے؟ یہ رجحان میرے خیال میں کوئی اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کہ پیرنٹس پہ مطلب 30 سال کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں ان کی فیس دے رہے ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ بچوں کو میٹرک کے بعد, جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بچوں کو میٹرک کے بعد ہی ساتھ کچھ نہ کچھ ارننگ کی سکلز جو ہیں وہ سکھائی جائیں, تاکہ کم از کم وہ اپنی بکس کا خرچہ اٹھا سکیں, اپنی فیس کا خرچہ اٹھا سکیں. کم سے کم پیرنٹس کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے کہ وہ اتنا زیادہ اوور برڈن نہ ہو, ان کے لیے آسان ہو جائے. اور بچے جو ہے نا, یہ جو ہم 30 سال تک بچوں کی فیس دیتے ہیں, 25 سال تک بچوں کی پیرنٹس فیس دے رہے ہوتے ہیں, اس سے بچوں میں جو ہے ارسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ رہا ہے. پھر انہیں عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ جو ہیبٹس ہماری ڈیولپ ہوتی ہیں وہ 15-16 سال کی عمر میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جس نے کمیٹیڈ ہونا ہے, جس نے رسپانسیبل بننا ہے, تو آپ نے اس کو شروع سے ہی رسپانسبلٹی لینے کی عادت ڈالنی ہے کہ بیٹا آپ نے یہ چیز, آپ کی خواہش ہے تو ہم آپ کو نہیں دلائیں گے, آپ خود ایفرٹ پٹ کریں, آپ اپنی پاکٹ منی سے بچائیں, آپ اپنی اسکل کو ہی یوز کر کے اپنی بائی کریں چیز. تو یہ اس طرح کی جو پریکٹس ہے نا, وہ بچوں میں پریکٹیکلی جو ہے ایک بہت بڑا چینج لے کر آئے گی. کہ آج کل جس طرح سے بچے ارسپانسیبل ہیں اور کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے, اپنی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں, ایون کہ یہ ہو جاتا ہے کہ شادیاں ہو گئی ہیں تو تب بھی پیرنٹس ہی خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاشرے کو ایک طرح سے ایک تباہی کی طرف لے جانے والی بات ہے کہ بچے اتنے بڑے ہو جائیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ بڑھاپے میں بھی اپنے بچوں کے خرچے جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اسکلڈ کریں, تاکہ وہ اپنا خرچہ آئندہ سے یہاں تک اگر گریجویشن کروا دیا تو ان سے کہیں اپنی ہائر ایجوکیشن وہ خود سے ارن کریں اور خود سے وہ کمائیں اور خود سے وہ خرچ کریں, اور جہاں اگر وہ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ خود سے کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر یہ شعور بھی پیدا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس نے کتنا سیکریفائز کیا. اب تو بچے ضروری نہیں کہ سارے بچے ہی ایسے ہوئیں, احساس کرنے والے بھی آج ہوتے بھی ہیں. معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنی بڑی اچھی ایک بات کی کہ جو بچے ہیں وہ خود اپنی رسپانسبلٹی لینا سیکھیں. ایک بہت اہم بات جو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں آج کل جو پسند کی شادی ہے, اس حوالے سے ہر انسان کہیں نہ کہیں پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ نوجوان جنہوں نے اس معاشرے کے اندر اپنی ایک پریزنس کی وجہ سے اس معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تھا, وہ اپنی شادی کو لے کے اتنا کنفیوز ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. تو یہ جو ایک انداز ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس انداز کو؟ پسند کی شادی کا اصل میں یہی ہے کہ جیسے کہ اگر ہم سیرت رسول کے مطابق چلتے تو ہمارے معاشرے میں شاید اس طرح سے یہ والی چیزیں جو ہیں جس میں ایک ناجائز تعلق پہلے سے بن جاتا ہے اور یہ چیزیں نہ ہوتی, تو بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی, ان کی جو ایک فطری ضرورت ہے وہ چھوٹی عمر میں پوری ہوتی, تو ان کو نفسیاتی اور جذباتی بھی ایک سکون ہوتا
جس کی وجہ سے وہ زندگی میں زیادہ ذہنی طور پہ بھی آگے بڑھ سکتے تھے، جذباتی اور نفسیاتی طور پہ بھی وہ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت آپ نے اہم جی۔ بات کی، اور اس انداز کو جو لوگ اپنا لیتے ہیں یقیناً معاشرے کے اندر بہترین انداز کے اندر وہ گرو بھی کرتی ہیں، اور والدین کی یہ ایک ذمہ داری بھی ہے جس کو آج والدین کو سمجھنا ہوگا تاکہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی پستی ہے اس سے ہم نکل سکیں۔ رمضان کے اندر عبادات کا سلسلہ تو رہتا ہے، اور یقیناً جو عشرہ رحمت ہے وہ کچھ ہی لمحات کے بعد ہم سے جدا ہونے کو ہے، اور اس عشرہ رحمت میں یقیناً بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا ہے۔ اور آئیے ہم ایک جو ہے وہ دعائیہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں، ان جاتے ہوئے لمحات میں رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نسیم صاحب موجود ہیں، دعائیہ کلام پیش کیجیے گا۔ میرے مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے، آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میری برباد ہے، بے قرار مدینہ، بے قص پہ کرم کیجیے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسوں والے، گیسوں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، بے قص پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، بے قص پہ کرم کیجیے۔ جی بہت پیارے انداز میں آپ دعائیہ کلام پیش کر رہی تھی۔ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے، کچھ ہی لمحات کے بعد افطار کا وقت ہوگا، اور یقیناً اس عشرے سے ہم عشرہ مغفرت میں چلے جائیں گے۔ اب جو عشرہ ہے یقیناً اس میں ہم مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہونا لازم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اور اس انداز کے اندر جو پروگرامز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان پرکیف ساعتوں کے اندر ہم دین کے احکام کو سیکھ سکیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اشعار کی صورت میں سن سکیں، اور ہم حمدیہ کلام جو ہے وہ سن سکیں۔ یقیناً ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے یہ جو انداز ہوا کرتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اور آج کے موضوع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بہت ہی دلچسپ موضوع کے حوالے سے ہم نے بات کی، جو نکاح ہے ہمارے معاشرے میں کیوں مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج جو گیسٹ اسپیکر ہمارے درمیان موجود تھیں، آپ نے بہت اہم انداز کے اندر، آپ نے بہت جامع انداز کے اندر آج کے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن وقت یقیناً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں آپ تینوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا، اور بہت اچھے انداز کے اندر آج کے پروگرام کے اندر اپنے انداز کو آپ نے اپنایا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی انداز کے اندر استقامت عطا فرمائیں گے، اور آپ بہترین انداز کے اندر اپنی ورکنگز جو ہیں وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر یاد کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔